Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 91 से लेकर आयत नंबर 93 तक। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 91 से। वमा नहीं कादरू, उन्होंने कदर की। ये किन्होंने कदर की? ये किसकी बात हो रही है आयत नंबर 91 में? यहाँ अहले किताब की बात हो रही है कि इन्होंने कदर नहीं की अल्लाह की हक का, जिस तरह हक है कदर इसकी कदर करने का। इस जब कालू, उन्होंने कहा, माँ नहीं उनजला नाजिल की अल्लाह ने अला बशर, इंसान पर, किसी इंसान पर, मिन शैइन कोई चीज़। इस आयत में अहले किताब की बात हो रही है। ये निशानी कैसे है कि आगे हम तौरात के बारे में पढ़ने लगे हैं तो उससे पता लगेगा कि अहले किताब के बारे में बात हो रही है कि वो लोग बात करते थे कि कहते थे कि कोई किताब नहीं नादल हुई, ये तुम झूठी किताबें लेकर आए हो, किताब तो कोई नादल ही नहीं हो सकती, ऐसे तो कभी किसी इंसान के ऊपर किताब नादल ही नहीं हुई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ही एक रसूल था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन पर तो किताब नाजल हुई थी। वो कैसे नाजल हुई थी? और तुम उसको बहुत करीब से जानते हो। यहाँ यहूदो नसारा की बात हो रही है। तो वही कि मतलब वो सब कुछ पहचानने के बाद भी उसको डिनाई कर रहे हैं और उन्होंने इसकी कदर नहीं पहचानी, इतना कि वो इसको सब कुछ करीब से जान चुके हैं। तो आगे है कि नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह की, जिस तरह हक है इसकी कदर करने का। इस जब कहा कालू, उन्होंने कहा, माँ नहीं अंज़ला नाज़ल की अल्लाह ने अला वशन, किसी इंसान पर, मिन शैइन कोई चीज़। तो जब उन्होंने ये बात की कि हम कोई चीज़ नहीं नाज़िल की अल्लाह ताला ने कभी किसी चीज़ पे, तो फिर अल्लाह ताला ने आगे जवाब दिया कि कुल कह दीजिए, मन किसने अंज़ला नाज़िल की किताब अल्लाह दी, वो जो जा लाए भी इसे मूसा नूर और वाहुदन और हदायत नासी, लोगों के लिए, तजअलूनहु, तुम बना देते हो उसे, करातीसा वर्क तुबदूनहु, तुम ज़ाहिर करते हो उसे, वतख्फून, और तुम छुपाते हो, कसीरन, बहुत सा। तो अल्लाह ताला फरमान है कि अगर मैंने कोई किताब नाज़िल नहीं की तो जो किताब तुम पर नाज़िल है, जो किताब तुम्हारे पास है, वो किसने नाज़िल की है? वो कहाँ से आई है? अगर वो अल्लाह ने नाज़िल नहीं की तो कहाँ से आई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे रसूल थे, तुमने उनकी किताब तौरात को तुमने उसको वर्क कर दिया। और तुमने वर्क कैसे किया? उसकी आधी बातों को तुमने, आधे वर्क को छुपा लिया और आधे को इजहार कर दिया। मतलब तुमने आधी बातों को अपने तौरात को छुपा लिया और आधी बातों को लोगों को इजहार कर दिया। अब वही हरकतें तुम यहाँ कर रहे हो और तुम कह रहे हो कुरान पाक तो कोई किताब है ही नहीं, कोई आसमान से कभी किताब नाज़िल ही नहीं हुई। अगर ऐसा ना होता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे पहले ये हो चुका है, वो किताब कहाँ से आई थी? तो और ये उसको छुपाते हैं और अल्लाह ताला की इल्म को सारा इनके पास मिल भी गया है। ये इतना इनके पास इल्म था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पहचानते थे जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं, मगर ये जानते बूझते उनको इनकार करते थे क्योंकि ये अपने आप के गरूर और तकब्बुर में बड़े बैठे थे। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम ज़ाहिर करते हो कुछ उसका पार्ट और तुम छुपाते हो बहुत सा उसका पार्ट, उस तौरात का। तो तुम क्या ही कर सकते हो कि तुम आज कुरान पाक आई है, तुम उसको इनकार कर रहे हो। तो वअल्लिम तुम, और सिखाए गए हो तुम, माँ जो लम नहीं तालमु, तुम जानते थे, तुम वला ना अबाउकुम, अबाओ इदा तुम्हारे। कुल कह दीजिए अल्लाह ने उतारा, सुम्मा फिर दरहुम छोड़ दीजिए इन्हें, फी खौज़ी अपनी बहस में, यलअबून और देखते फिरे। अब यहाँ जो आयत है ये इसका मतलब है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ मैंने सिखाया है, सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि सिखाया मैंने, सिर्फ तुम्हारे बाप दादा को भी मैंने सिखाया। तो वो कोई इल्म नहीं रखते थे, उनको ये अल्लाह ताला का कोई इल्म भी नहीं था, उनको दीन का इल्म नहीं था, उनको दुनिया में चलने फिरने का अक्ल शऊर नहीं था। तो मैंने तुम्हें एक किताब नाज़िल की, तुम पे तौरात नाज़िल की, तुमने जो तुम्हारे पास जो भी इल्म है ये मेरी तरफ से दिया गया इल्म है। और फिर आप से फरमाया जा रहा है कि इन तक तुम्हारा काम है पैगाम पहुंचा देना।
آپ ان تک اپنا پیغام پہنچا دیں. آگے یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں عمل کرتے یہ ان پر ہے. آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ان کو آپ اپنا زور نہ لگائیں کہ آپ ان پہ پیغام پہنچائیں اور یہ آگے نہ بات مانے تو آپ ان کو زور لگاتے رہیں اور اپنا وقت اور اپنی طاقت ضائع کریں اتنا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. تو ان کو بحث بھی کرنے دو. اور بحث تو کرتے ہی وہ لوگ ہیں جو لوگ حق کو ماننا ہی نہیں چاہتے. حق کو نہ ماننے والے بحث کرتے ہیں کیونکہ حق بحث جو ہے نا وہ جاہل لوگ کرتے ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے, وہ جو جان بوجھ کے عقل پانا ہی نہیں چاہتے. تو وہذا یہ کتاب ہے انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے مبارکن برکت والی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب جو قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے مبارک کتاب ہے, یہ برکت والی کتاب ہے اور مصدق تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کو. اللہ دی اس کی جو بین یدئی اس سے پہلے ہیں ولی تنذرہ, اور تاکہ آپ کو ڈرائیں. یہ اس میں اتنے زیادہ ڈر کیوں آپ کو تقوی بار بار تقوی کا حکم ہے؟ یہ اس لیے تاکہ آپ نیکی پر آئیں, برائی کو چھوڑ دیں, اللہ کا ڈر کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں ہی بیٹھے عقل کر لو اور یہیں پہ مان لو اور یہیں پہ تقوی شروع کر دو, یہیں پہ اللہ سے ڈر جاؤ. اور اس دن کے آنے سے پہلے تم, کیونکہ اس دن کبھی کسی کو نہیں سنی جائے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ اس دن کے عذاب سے بچو تو آج ہی تم اپنے آپ کو بہتر بنانا شروع کر دو. تو جو اب آگے کہتے ہیں کہ اور یہ ڈراتا ہے ام القرا کا مطلب ہوتا ہے ماں اور قرا ہے بستی. تو یہاں مطلب مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو مکہ علاقہ کی بات ہو رہی ہے کہ ام القرا, تو یہ مطلب تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا اہل مکہ کو, ومن اور جو حولہ اس کے ارد گرد ہیں, والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالآخرۃ آخرت. اب کتاب پر ایمان کون رکھتے ہیں؟ دو لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, اور دوسرا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت میں یہ نہیں کہ وہ اپنی, ایک تو نمازوں کی حفاظت میں سب سے پہلے تو یہ آ جاتا ہے کہ اپنی نمازیں پڑھے, اور کوئی نماز اپنی اگر کوئی ساری نمازیں پڑھتا ہے تو وہ کوشش کرے اپنی نماز قضا نہ ہونے دے. اور پھر صرف یہ نماز کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی نمازیں پڑھیں, بلکہ اس کے یہ بھی ہے کہ آپ نماز جب پڑھیں تو اس کو اپنے اول وقت میں ادا کر لیں. تو یہی بات ہو رہی کہ والذین وہ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالآخرۃ آخرت پر, وہ یؤمنون اور ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر, وہ علی صلاتہم اپنی نماز کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں. مطلب کتاب پر ایمان رکھنے والے دو ہی ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور ومن کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو افترا گھڑ لے اللہ اللہ پر کاذبا جھوٹ. اب کون ہے جو اللہ پر جھوٹ, جو شرک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ٹھہرا رہے ہو, جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برابر ٹھہرایا, وہ اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ. تو یہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا, ایسے غلط باتیں نعوذ باللہ کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہی نہیں, جو چیز ثابت ہی نہیں, تم وہ اپنے سے جنریٹ کر رہے ہو. تو اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پر جو سب سے بڑا ظالم کون ہوگا. دیکھیں آپ کو انہیں پڑھا ہوگا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گڑے. تین قسم کے جھوٹ اللہ پہ گڑے جا سکتے ہیں. ایک تو شرک ہے, دوسرا وہ ہے جو آپ نبوت کا کوئی دعوت کرے کہ میں نے کوئی مطلب میں نبی ہوں یا نبوت کا دعوت کرے, وہ اللہ پہ سب سے بڑا ظلم ہے, شرک, نبوت. اور تیسرا ہے کہ اللہ کے کلام جیسا کلام لانے کی دعوے کرنا. تو کچھ لوگ وہ تھے جو کہ نبوت کے دعوے اس وقت کرتے تھے جس میں ہم مسلمہ کذاب کا نام سب سے سنا ہوا ہوگا, کیونکہ یہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بھی کی تھی اس کام کی وجہ سے. تو ان کی بات ہو رہی ہے مسلمہ کذاب کی. تو انہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آگے مطلب اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا. حالانکہ نہیں, مطلب ایک تو وہی, جب ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے اور یہ وحی کا انکار کرتے ہیں تو ان کو مطلب یہ کرتے ہیں. یہ کیا کہتے تھے یہ اس آیت میں, کیا یہ کہتے ہیں کہ جب ان پہ وحی نازل ہوتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پہ تو پہلے ہم پر بھی وحی نازل ہوتی تھی, ایسے تو کوئی وحی ہوتی نہیں ہے, ایسے تو ہوتی بھی ہے تو پھر ہم پہ بھی ایسی نازل ہوتی رہی ہیں. مطلب ایسے غلط باتیں کرتے ہیں. تو کیا بات کرتے ہیں, ومن کون اظلم بڑا ظالم ہے, ممن اس سے جو افترا گھڑ لے اللہ پر کاذبا جھوٹ, او یا کالا وہ کہے اوحیا وحی کی گئی الیہ طرف میرے, ولم حالانکہ نہیں, یوہا وحی کی گئی الہی طرف اس کے شعین کو اس کوئی چیز. مطلب وہ بھی کہے کہ مجھ پر بھی وحی کی گئی اگر تم پہ کی گئی تو اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ. اتنے بڑے جھوٹ گڑے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے بڑے جھوٹ ہے جو اللہ پہ ہم گڑتے ہیں. وہ ہے شرک,
اور نبوت کا دعویٰ کرنا اور اللہ کے کلام جیسا کلام لانے کا دعویٰ کرنا، اور وہ کہے کہ مجھ پہ بھی وحی ہوئی ہے، تو یہ اللہ کے کلام کا کلام لانے کی دعویٰ کرنے والی بات ہے کہ میں بھی پھر ایسی کتاب، یا کوئی کہے کہ میں ایسی کتاب میں بھی بنا لاؤں گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ومن، اور جو کالا کہے سأنزل، ضرور میں نازل کروں گا، مثلا مانند ما اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، اور ولو کاش طرح آپ دیکھیں اس جب ظالمین ظالموں کو فی غمراتی سختیوں میں ہوں گے، موت کی، والملائکۃ فرشتے باسطو پھیلائے ہوئے ہوں گے ایدیم اپنے ہاتھ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ اگر یہ دنیا میں جو حرکتیں کرتے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ اب جب یہ مریں گے نا تو ان کی موت کی سختیاں دیکھیں، فرشتے ان کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوں گے کہ آؤ آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہاری جان نکالوں، اور یہ ڈر سے بھاگ رہے ہوں گے کہ نہیں میری جان مت نکالو۔ فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے اتاولے ہوں گے، اور اس کو کہیں گے کہ تم باہر نکلو، اور یہ بچ کے یہ ڈر رہے ہوں گے کہ نہیں اب ہماری پکڑ ہو جائے گی، اور جب ان کی پھر فرشتے کھینچ کے ان کی جان نکالیں گے، اور ان کو اچھی طرح تکلیف ہوگی، اور ایک جسم سے بال کھینچے جاتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح پوری سکن کو کھینچ دینا، پوری روح کو کھینچ دینا، کتنی تکلیف دے ہوگی، اور ان کو جب کھینچ کے اتارا جائے گا، نکالا جائے گا، موت کی تکلیف تو اتنی ہوتی ہے کہ مطلب اس کو کوئی سہ نہیں سکتا، وہ ایسی تکلیف ہے کہ اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کوئی فیل بھی نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو اس وقت سے گزرنا ہے، ایک وقت آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت میں ان لوگوں سے کرے جن کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پیار اور محبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں لے کے جائیں، نہ کہ ہمارے ساتھ کچھ سختی کی جائے، آمین۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ضرور دیکھیں، اور کاش آپ ان کو دیکھ سکیں جب ان کے اوپر موت کی سختیاں آئیں گی، اور فرشتے ان کے اوپر ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے نکلو اس کی جان، اخرجوا، اور نکالو، انفسہم، جانیں اپنی، اليوم، آج، تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب کا، ہونی، رسوائی کا، بما بوجہ اس کے، کنتم تھے تم، تقولون، تم کہتے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق کی، نا حق، وکنتم، اور تھے تم، ان آیات اس کے یاد کا، تستکبرون، تم تکبر کرتے، تو تمہیں یہ دن، عذاب کا دن سہنا پڑے گا۔ کیوں؟ دو وجہ سے، ایک تو تم اللہ کی وحی کو، ایک تو تم کہتے تھے اللہ کی وحی سنتے تھے تو کہتے تھے یہ وحی ہم پہ بھی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ اتنے ناحق جھوٹ گڑتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے جھوٹ گڑتے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ پہ ناحق باتیں کرتے تھے، اور دوسرا تم پہ یہ عذاب اس لیے آئے گا تمہارے تکبر کی وجہ سے۔ اور تکبر کی وجہ سے کیوں عذاب آئے گا؟ تکبر کی وجہ سے اس لیے عذاب آئے گا کہ جب ایک بندہ، تکبر کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ تکبر یہ ہے کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں اور ہمارے کان میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، یا ہمارے قرآن کا کوئی ترجمہ پڑھا ہے، اور وہ ہمیں اتنا دل کو اثر بھی کرنے والا ہے، لیکن ہم اس کو سننے کے بجائے اعراض کرتے ہیں، مطلب اگنور کر کے گزر جاتے ہیں، تو یہ تکبر ہے کہ ہم قرآن کی آیات کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں زندگی میں جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جو کتاب یہ بہت ہی برکت والی ہے، یہ جو ہماری کتاب ہے یہ قرآن پاک ہے، بہت ہی برکت والی ہے، یہ بہت ہی رحمت والی ہے، یہ آپ کے بڑے بڑے معاملات میں برکت عطا فرماتی ہے۔ اور ہمارے اکثر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا قرآن پاک پڑھنے کا۔ دیکھیے صرف 5-10 منٹ کا فرق ہے، آپ اگر قرآن پاک پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے گا، اور اگر آپ اپنے 10 منٹ نکال لیں گے، اگر اکثر ہم چلیں، اگر کوئی روز قرآن پاک پڑھتا بھی ہے تو آپ دیکھیں گے پیپرز میں ہم لوگ قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے پیپرز میں قرآن پاک کو جب ہم چھوڑتے ہیں، یہ دیکھیے اگر آپ نے وہی قرآن پاک پڑھ کے پیپر دیا ہوتا تو جو پیپر اچھا ہونا تھا وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ تو قرآن پاک کی فضیلت کو سمجھیں، یہ آپ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت کتاب ہے، ایک انتہائی مبارک کتاب ہے، ایک اتنی برکت والی کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کے ساتھ آپ کو اور بخشے گا اور رحمت کرے گا۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے میں، آپ ایک چیز میرے آج کے لیکچر میں ایک چیز مجھ سے میرے کہنے پہ ایک ضرور نوٹ کیجیے گا کہ صبح سے لے کے شام تک اگر آپ بہت ہی زیادہ بزی ہیں، انتہائی بزی ہیں، آپ نے دن میں اتنے کام کیے، تو مجھے بس ایک بات کا جواب دینا ہے کہ کیا آپ کو آدھا گھنٹہ بھی موبائل یوز کرنے کا نہیں ملا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آدھے گھنٹے سے زیادہ موبائل یوز کرنے کا وقت ملا ہے، چاہے بیچ میں ملا ہے، آپ نے آدھے گھنٹے سے زیادہ پورے دن کا ملا لیں تو کوئی بہت ہی زیادہ بزی ہو انتہائی، تو مجھے اتنا بتا دیجیے گا کہ اس نے آدھا گھنٹہ بھی موبائل یوز نہیں کیا۔
تو کیا وہ 10 سے 15 منٹ قرآن پاک کی تفسیر نہیں سیکھ سکتا؟ کیا وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا؟ کیا وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ تو کائنڈلی میں یہ 10-15 منٹ کی میں بھی آپ کو لیسن دے رہی ہوں، تاکہ جو اپنی بہت ڈیلی لائف میں موبائل میں سارا دن گزارتے ہیں، وہ موبائل میں میری تفسیر سن کے، قرآن پاک کی تفسیر سن کے وہی اب کچھ استفادہ حاصل کر لیں۔ اور اگر وہ اس چیز سے بھی استفادہ نہیں حاصل کر سکتے، اگر وہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کھولنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن پاک کھول کے پڑھیں۔ یہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں۔ تو اپنی زندگی میں کچھ وقت ضرور نکالیں۔ دیکھیں اپنے روز کے 24 گھنٹوں میں کہتی ہوں اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کچھ نہیں قرآن پاک پڑھ سکتے تو ایک آیت پڑھ لو، قرآن پاک کھول کے 2 آیت پڑھ کے قرآن پاک بند کر دو، صرف 2 آیت پڑھ لو۔ صرف یہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک کھولتے نہیں ہیں، صرف 2 آیت پڑھ کے بند کر دو، صرف 1 منٹ پہ پڑھی جائے گی۔ تو کائنڈلی اپنا دل قرآن پاک کی طرف لگاؤ۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، ایک وقت نہیں لگتا جان نکلتے ہوئے، 1 منٹ نہیں لگتا زندگی ختم ہوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سیکھنے کی توفیق دے اور مجھے بھی اور دے سیکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔